बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस प्रोग्राम में क्रिकेट के ऊपर हम बात करेंगे। सत्तार खान साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सत्तार खान साहब की एक क्वालिटी है कि सियासी मौज़ूआत के साथ साथ खेलों को भी अपनी गुफ्तगू में शामिल रखते हैं। क्रिकेट के ऊपर नाज़रीन आज हम ये बात करेंगे, क्रिकेट का इर्तिक़ा किस तरह से हुआ। कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो टेस्ट मैचेस हुआ करते थे, टेस्ट क्रिकेट हुआ करती थी। 5 दिन का खेल था और 5 दिन तमाशाई ग्राउंड में बैठकर मैच को एंजॉय करते थे। उसके बाद क्रिकेट ने अपना फॉर्मेट चेंज किया और 5 दिन का खेल 1 दिन तक यानी 50 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद कुछ ही अरसा गुजरा तो T20 का दौर आया। T20 का दौर नाज़रीन एक ऐसा दौर है कि इसमें सिर्फ 20-20 ओवर्स दोनों टीमों को मिलते हैं और इस 20-20 ओवर्स में हम सिर्फ ये देखते हैं कि हर तरफ शोर शराबा और हर चौके और हर छक्के का हर बॉल पर तमाशाइयों को इंतज़ार होता है। क्रिकेट ने किस तरह से ये इर्तिक़ा किया, किस तरह से 5 दिन का खेल 1 दिन और 1 दिन से फिर सिर्फ 4 से 5 घंटे तक महदूद हुआ। और इसमें नाज़रीन जो देखने वाले लोग हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, वो किस हद तक इस खेल से महसूस हुए। सत्तार खान साहब से ये जानेंगे। सत्तार साहब, काफ़ी आपका इन खेलों में क्रिकेट का दौरानिया, सबसे पहले दौरानिए की बात कर लें तो पहले के दौर में हम ये देखते थे कि 5 दिन लोगों को बैठना पड़ता था, लोग बैठकर देखते थे। लेकिन अब वो चीज़ महदूद होती होती सिर्फ 20-20 ओवर्स तक आ गई है। बल्कि अब तो लोग ये भी करते हैं कि जब मुकम्मल हो गया, मैच मुकम्मल हो गया, उसके बाद सिर्फ हाइलाइट्स ही देखी और हाइलाइट्स देख के मैच को ख़त्म कर दिया। शायद वक्त की कमी हो गई है लोगों के पास। वक्त की कमी का तो वहाँ होता है जहाँ लोग मसरूफ़ हों, लेकिन यहाँ लोग ही मसरूफ़ नहीं हैं, वेले हैं, तो वेले बंदे को ज़्यादा ये तासुर देने की कोशिश करता है कि वो मसरूफ़ है, हालांकि एक्चुअली वो मसरूफ़ नहीं होता। ये जो क्रिकेट हुई कि पहले 5 दिन का खेल होता था, क्रिकेट होती थी, बहुत ज़माना अरसा चला, उसके बाद ये 50 ओवरों पे आई, फिर आजकल ये 20 ओवरों में आ गई। एक चीज़ इसमें हुई, अब लोगों को क्रिकेट में चौकों और छक्कों का इंतज़ार रहता है। चौके छक्के एक ऐसी चीज़ हैं, अगर T20 में चौके छक्के ना हों तो लोगों का दिलचस्पी क्रिकेट के साथ, खेल के साथ ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जो भी ग्राउंड में जाता है या ग्राउंड में जाके मैच देखता है, स्टेडियम में देखता है या टीवी पे भी देखता है, उसे चौके छक्कों का इंतज़ार रहता है। T20 ने ये किया कि हर एक की हर गेंद के ऊपर एक उम्मीद होती है कि उन चौका लगेगा, अभी छक्का लगेगा। तो ये चौके छक्कों ने हमें हमारे खुद के चौके छक्के छूट गए हैं कि ज़्यादा चौके छक्के लगें तो हमें एक, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, ठंड पड़ जाती है। तो मैंने ये इसका देखा कि चौके छक्कों की मदद से जो टॉप 10 खिलाड़ी निकलते हैं PSL का मैंने लिया 2016 से जब PSL शुरू हुआ और आज के दिन तक 10 मार्च 2023, ये 7 सालों में टॉप 10 वो खिलाड़ी जिन्होंने चौके छक्कों के ज़रिए ज़्यादा स्कोर किया और सिंगल्स और डबल्स के ज़रिए कम स्कोर किया। सही, यानी कि मेजर चंक ऑफ द स्कोर रन्स जो थे ना, वो चौके छक्कों से लगाए। अब जो PSL का निकलता है कि PSL के 10 टॉप के खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जिन्होंने चौके छक्कों की मदद से उन चौके छक्कों के ज़रिए ज़्यादा स्कोर किया, सिंगल डबल्स पे वो नहीं रहे। अब वो जो PSL के थे 10 टॉप 10, उन्होंने 15,346 रन स्कोर किया। 15,346 रन में से 9,942 रन उन्होंने चौके छक्कों के ज़रिए बनाए। अब ये 65% बनता है, यानी कि 65% स्कोर इन खिलाड़ियों ने, 10% खिलाड़ी, 10 टॉप 10 खिलाड़ियों ने चौके छक्कों के ज़रिए किया। अब इसमें 742 छक्के लगे। ये पूरी मैं 2016 से लेकर आज के दिन 10 मार्च तक की बात कर रहा हूँ, PSL की। तो 742 छक्के लगे और 1372 चौके लगे। दूसरी तरफ जिक्र होगा, वुमेन प्रीमियम लीग एक चल रही है इंडिया में। पहली मर्तबा हुआ कि ख़वातीन खेल के मैदान में उस तरह से आई जैसे कि पहले मर्द खिलाड़ी उतरा करते थे। तो ये पहली मर्तबा हो रहा है। अभी उनके 3 मैच ही हुए हैं, मुश्किल आज के दिन तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका ही मैंने सारा ये उसकी स्क्रूटनी की, उसको जाके मैंने एक्सप्लोर किया कि चौके छक्कों की मदद से ज़्यादा स्कोर किसने किया। सही। तो उसमें ये निकला कि अब तक जो टॉप 10 खिलाड़ी, जो ख़वातीन खिलाड़ियाँ निकलती हैं वुमेन प्रीमियर लीग की,
انہوں نے اب تک 1074 رنز بنائے ہیں اور 1074 رنز میں 804 رنز انہوں نے چوکے اور چھکوں کے ذریعے کیے اور یہ بنتے ہیں 75%، یعنی کہ 100 میں سے 75 سکور جو ہے نا انہوں نے چوکے چھکوں سے کیا ہے، سنگل ڈبل سے صرف 25 سکور کیا۔ اب ان میں سے اب تک چونکہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ وومن پریمیئر لیگ پہلی دفعہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، پی ایس ایل پچھلے 7 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ابھی تک 26 چھکے مارنے میں کامیاب ہوئی ہیں خواتین کھلاڑیاں اور 162 چوکے مارنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ اب یہ 26 چھکے اور 162 چوکے کن خواتین کھلاڑیوں نے مارے جنہوں نے چوکے چھکے کے ذریعے زیادہ سکور کیا؟ ویسے تو چوکے چھکے مارنے والے اور بہت کھلاڑی ہیں، لیکن میں نے جو سکروٹنی کی کہ چوکے چھکوں کے ذریعے زیادہ سکور کرنے والی کون کون سی کھلاڑی ہے، اس کی میں نے رینکنگ کی، وہ ٹی وی پہ بھی چل رہی ہوگی کہ بھئی وہ سارا ہوگا۔ اب اس کی طرف آتے ہیں کہ پی ایس ایل میں جو سب سے ٹاپ پر ہے وہ شرجیل خان ہے۔ شرجیل خان نے اب تک 1085 رنز کیے ہیں پی ایس ایل میں، 1085 رنز میں 820 رنز شرجیل خان نے چوکے چھکوں کی مدد سے کیے ہیں اور 265 رن صرف انہوں نے سنگلز اور ڈبلز کے ذریعے کیے ہیں۔ اب انہوں نے 76% سکور شرجیل خان نے چوکے چھکوں کے ذریعے کیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں لیوک رونچی، یہ اوورسیز پلیئر ہیں، انہوں نے 1020 رنز سکور کیا ہے۔ 1020 رنز میں سے 764 رنز انہوں نے چوکے اور چھکوں کے ذریعے کیے اور صرف 256 رنز سنگل ڈبل سے کیے۔ اب ان کی جو تناسب بنتا ہے کہ انہوں نے 75% اپنا سکور چوکے اور چھکوں کے ذریعے کیا۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں شین واٹسن نے اب تک 1361 رنز بنائے ہیں اور 1361 رنز میں 978 رنز چوکے چھکوں کی مدد سے کیے ہیں اور 383 رنز صرف 383 رنز سنگل اور ڈبل کر کے لیے۔ ان کا جو تناسب نکلتا ہے وہ 72% نکلتا ہے، 72% سکور شین واٹسن نے چوکے اور چھکوں کے ذریعے کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں کامران اکمل نے 1972 رنز بنائے اور 1972 رنز میں 1386 رنز چوکے چھکوں کے ذریعے بنائے اور سنگلز اور ڈبل کے ذریعے صرف 586 رن بنائے اور یہ پرسنٹیج ان کی نکلتی ہے، تناسب ان کا نکلتا ہے 70% سکور کامران اکمل نے چوکے اور چھکوں کے ذریعے کیا تھا۔ اس کے بعد آصف علی صاحب آتے ہیں۔ آصف علی نے اب تک 1325 رنز سکور کیے اور جس میں سے 778 رنز انہوں نے چوکے اور چھکوں کی مدد سے کیے اور 347 رنز انہوں نے سنگل اور ڈبلز کے ذریعے کیے۔ ان کا جو تناسب نکلتا ہے چوکے چھکے کے ذریعے جو رنز کرنے کا وہ 69% ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد آتے ہیں عمر اکمل صاحب جنہوں نے 1001 رن سکور کیا اور 1001 رنز میں سے عمر اکمل نے 646 رنز چوکے اور چھکوں کے ذریعے کیے اور 355 رنز سنگلز اور ڈبلز کے ذریعے۔ ان کا تناسب نکلتا ہے 65% سکور عمر اکمل نے چوکے اور چھکوں کے ذریعے کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں فخر زمان صاحب، انہوں نے 2304 رن سکور کیا اور 2304 رنز میں سے 1456 رنز انہوں نے چوکے اور چھکوں کے ذریعے کیے اور سنگلز اور ڈبلز کے ذریعے 853 رن صرف سکور کیا۔ ان کا تناسب نکلتا ہے 63%۔ اس کے بعد آتے ہیں ریلی روسو نے 1666 رنز بنائے جس میں سے 1016 رنز روسو نے چوکے اور چھکوں کی مدد سے بنائے اور 650 رنز صرف ایسے ہیں جو انہوں نے سنگلز اور ڈبلز کر کے لیے۔ ان کا تناسب نکلتا ہے 61%۔ اس کے بعد محمد حفیظ صاحب آتے ہیں، پروفیسر صاحب آتے ہیں، انہوں نے 1730 رنز بنائے۔ 1730 رنز میں 1036 رنز انہوں نے چوکے اور چھکوں کی مدد سے بنائے جبکہ سنگل اور ڈبل کے ذریعے انہوں نے صرف 694 رنز بنائے اور ان کا تناسب رہا 60% محمد حفیظ نے چوکے اور چھکوں کے ذریعے بنائے۔ اس کے بعد جو آخری ہیں وہ شعیب ملک صاحب ہیں۔ شعیب ملک صاحب جو ہیں انہوں نے 2082 رن سکور کیا۔ 2082 رن سکور کرنے میں 1062 رنز انہوں نے چوکے اور چھکوں کے ذریعے کیا جو کہ 51% بنتا ہے، باقی 1030 رنز انہوں نے سنگل اور ڈبلز کے ذریعے کیا۔ تو یہ 10 کھلاڑی ہیں پی ایس ایل کے، وہ 10 کھلاڑی جنہوں نے زیادہ رنز جو بنائے وہ چوکے اور چھکوں کے ذریعے بنائے، سنگل اور ڈبلز کے ذریعے انہوں نے کم رنز بنائے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اب یہ صورتحال بن گئی۔ میں پی ایس ایل کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد میں وومن پریمیئر لیگ پہ بھی جاؤں گا۔ اسی فرق صرف یہ ہے کہ پی ایس ایل کافی عرصے سے ہو رہا ہے، سالوں سے ہو رہا ہے، تو
جو وومن پریمیئر لیگ ہے وہ ابھی شروع ہوئی ہے. چوکے چھکے اگر نہیں نہ ہوں گے آپ کھلاڑی نہیں مانیں گے. ایگزیکٹلی. T20 کا کھلاڑی چوکے چھکے نہیں مارے گا تو کیا کرے گا؟ وہ ہماری طرح بیٹھ کے یا شو کر رہا ہوگا یار ہمارا جو کیمرہ مین ہے اس کی طرح کیمرہ پکڑ کے کھڑا ہوگا. اب یہ چوکے چھکے نہ ہوں. اب چوکے چھکے لگنے کا یہ ہوگا کہ MS دھونی تھے, بڑے مشہور کھلاڑی رہے ہیں, ایگزیکٹلی, انڈیا کے کامیاب ترین کپتان گزرا ہے. اب اس کی کامیابی میں ایک چھکا تھا جس کو پتہ نہیں ہیلی کاپٹر چھکا کہتے تھے. اب وہ خود بتاتا ہے, دھونی خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ بھی ایک کلب میں جب وہ کھیل رہے تھے, جب کرکٹ کے دور دور تک قومی کرکٹ ٹیم میں نہیں آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بندہ تھا جو میری ٹیم میں کھیلتا تھا, کلب میں کھیلتا تھا, چھوٹے لیول پہ تھے نا, تو کہتے ہیں چھکا مارتا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی چھکا مار کیسے لیتا ہے, ٹک کر کے ایسے کرتا ہے چھکا. تو میں نے اس کی پھر خدمت کی. آپ سمجھتے ہیں خدمت کیسے کی جاتی؟ کہنا میں نے ان کی خدمت کی کہ ٹیکنیک مجھے بھی سمجھائے. صحیح. پھر اس بندے نے ٹیکنیک سمجھائی دھونی کو کہ بھائی اس طرح کے چھکے. پھر دھونی آخری وقت تک جب ورلڈ کپ کرکٹ کا جب فائنل ہو رہا تھا ممبئی میں, تو جو وننگ شاٹ تھا دھونی کا وہ اس چھکے کے ذریعے ہوا تھا جو اس نے نکالا تھا. اب وہ T20 نہ ہو, ون ڈے نہ ہو, تو اس طرح کے چھکے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. سنیل گواسکر کہتے تھے کہ مجھے کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ اکیڈمی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر کرکٹ سمجھنی ہے سیکھنی ہے تو صرف سنیل گواسکر پہ توجہ دو کہ کھیلتا کیسے ہے. صحیح. وہ سنیل گواسکر کہتا ہے جب چھکوں کی باری آئی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ میرے ہاتھ سے چھکا لگا تو مینوں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے چھکا کیسے مار دیا. اب اتنا بڑا پلیئر جو تاریخی طور پہ بہت بڑا پلیئر ہے, ٹیکنیکلی اس سے ساؤنڈ پلیئرز سب کانٹیننٹ میں کہتے ہیں نہیں آ سکتا جتنا ٹیکنیکلی ساؤنڈ سنیل گواسکر تھا. اب یہ کرکٹ بدل گئی. ہمیں آپ کو کرکٹ کو پسند کس لیے کرتے ہیں زیادہ تر؟ یہ چوکے چھکوں کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ چوکے چھکے کوئی ایک میچ لے لیں, T20 کا کوئی میچ ہو, ورلڈ کپ ہو, IPL ہو, PSL ہو, اب تو بالکل رنز کا ایک سیلاب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اب PSL کے جو کرنٹ میچز چل رہے ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ 240 سکور کیا بھی جاتا ہے, اس کو چیز بھی کر لیا جاتا ہے. ایک وقت تھا کہ 260, 270, 50 اوورز کے میچ میں یا ون ڈے میچ میں کیا جاتا تھا, اور اب T20 میں 240, 250 کر لیا جاتا ہے آرام سے. یہ ایک بات بتاؤں, ایک دفعہ آسٹریلیا کا ساؤتھ افریقہ کا میچ ہوا تھا, بڑی پرانی میں بات کر رہا ہوں, تو 300 سے اوپر 350 پتہ نہیں کتنا سکور ہے, پرانی بات ہو گئی میں بھول گیا. جب وہ سکور آسٹریلیا نے کیا تھا, ٹارگٹ دے دیا 350 کا ٹارگٹ دے دیا ون ڈے میں, تو اس کے بعد یہ کچھ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں سمجھدار, تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی, اس نے کہا کہ یہ جو سکور ہوا ہے جو آسٹریلیا نے اتنا بڑا ٹارگٹ دے دیا اور ساؤتھ افریقہ نے چیز کر لیا, انہوں نے کہا جی اب اوور ان کو کم کرنے پڑیں گے. اب ہو سکتا ہے کسی نے مذاق میں یہ بات کی ہو, لیکن باقاعدہ اس کے بعد پھر T20 جو ہے نا وہ گریجولی, پہلے یہ تھا کہ جو 50 اوورز کا میچ ہوتا تھا, ون ڈے میچ جسے ہم کہتے ہیں, اس نے گریجولی جو ٹیسٹ تھا نا, ٹیسٹ کا جو دیکھنے والا تھا نا, آپ کبھی پرانی لائیو جو چل رہا تھا اس کی ریکارڈنگ پڑھی ہو تو آپ دیکھیں کہ اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوا جو 5 دن کا ٹیسٹ دیکھ رہا ہوتا تھا, وہ ایسے لگتا تھا جیسے وہ پوری طرح پورے انہماک کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہے. اب جو ہے نا, اب وہ توجہ تو ہے, انہماک بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹی ہو گئی. آپ دیکھیں کیمرہ جو ہی شائقین پہ جاتا ہے, یا تو ہمارے کیمرہ مین بتا دیتے ہیں یا وہ انتظار کر رہے ہو تو یہ کیمرے کا منہ ہماری طرف ہوگا نا, پھر ان کی اٹکیلیاں دیکھا کریں آپ. اور یہ خاص طور پہ جو IPL ہوتا ہے نا, IPL نے تو بالکل ایک رنگ بدل کے رکھ دیا نا, بالکل T20 کا رنگ جو ہے نا, شاید T20 کا ورلڈ کپ نے اس طرح رنگ نہیں بدلا جس طرح IPL کی وجہ سے بدلا ہے, کیونکہ وہ ایک خاص قسم کی ایک ایکٹیویٹیز ہے جس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید بہت ہی سنجیدہ معاملہ یا جشن کا سما اگر اس کو کہا جائے تو زیادہ بہتر میرے خیال میں اس کی. نہیں, یہ بات تو اپنی جگہ پہ طے ہو چکی ہے. جتنی لیگز چل رہی ہیں دنیا میں, پاکستان میں PSL چل رہا ہے, انڈیا میں IPL چل رہا ہے, اس طرح باقی دنیا میں جہاں جہاں کرکٹ ہوتی ہیں وہاں لیگ چل رہی ہیں, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کی ایک ایکٹیویٹی نے جنم لیا, ایک خاص قسم کا سورس آف انٹرٹینمنٹ لوگوں کے پاس آیا, ایک خاص طریقے کا, جو کہ ہمارے کچھ خطے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارا خطہ بھی آتا ہے, اس خطے میں کام سے زیادہ گپ شپ پہ ہم لوگ توجہ دینے کے عادی ہو گئے. مطلب باہر کی دنیا جو ایک خاص خطے ہیں وہاں تو وہ ایک ان کا ٹائم ہے فکس, وہ 9 to 5 یوزلی 9 to 5 کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی ہے جو ٹائم ہوتا ہے, جس ٹائم میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے وہ لگے رہتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے. وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جاپان میں کئی دفعہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ زلزلہ آیا ہے
تو جو کام کر رہا تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا زلزلہ آ گیا. اسے بتایا گیا کہ بھائی بلڈنگ ہل رہی ہے. اول تو جاپان میں ایسی بلڈنگیں بنائی گئی ہیں کہ زلزلہ سے اس پہ فرق کم سے کم پڑے. وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہلنے والی ہوتی ہیں بلڈنگیں نہیں ہوتی, وہ اس طرح کی بلڈنگ ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کام کی. اب ہمارا خطہ بھی اس میں آتا ہے کہ جس میں پی ایس ایل, لیکن پی ایس ایل ایک بڑی بیماری ہمیں اور لگی ہوئی ہے آلریڈی, وہ ہے سیاست کی بیماری. اگر سیاست کی بیماری سے ہماری توجہ ہٹے اور ہم پی ایس ایل کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں تو میرے خیال بہت سارے مسائل جن کو ہم نے خود جنم دیا ہے, جس کا کسی حکومت کے ساتھ, کسی دوسرے کے ساتھ, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہمارے اپنے ہی پیدا کر دیں. جو ہمارے اپنے پیدا کردے مسائل ہیں نا وہ حل ہو سکتے ہیں اگر ہماری توجہ سیاست سے ہٹ کے باقی جگہوں پر مرکوز ہونا شروع ہو جائے. تو پی ایس ایل ایک ایسی چیز ہے پاکستان میں ہوتی ہے کہ مجھے جو بندہ نظر آتا ہے کہ وہ اس دن سیاست کی بات نہیں کر رہا, پی ایس ایل کو دیکھ رہا ہے, تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سکون میں چلا گیا. کیونکہ آپ کی جو ٹینشن ہے, آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اور آپ کی ڈپریشن جو ہے, آپ کی فرسٹریشن جو ہے, اس کی بنیادی وجہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں. بالکل ہم سیاست میں جو اوور ڈوئنگ نہیں ہوتی کہ عام بندہ ہے وہ 24 کے 24 گھنٹے بس یہی سوچ رہا ہوتا ہے, بے چینی اس کو لگی ہوتی کہ سیاست میں کیا ہونے لگا. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. جو دنیا بہت آگے جا چکی ہے, صرف الیکشن کا سیزن ایک ایسا سیزن ہوتا ہے جب وہ جمپ ان کرتے ہیں, جب وہ سیاست میں آتے ہیں پورے زور و شور کے ساتھ آتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب الیکشن ہو جاتا ہے تو اگلے 5 سال کے لیے وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ سیاست نام کی کوئی چیز ہے, ٹل دا ٹائم کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ نہ ہو جائے, کوئی بہت بڑا ایشو نہ بن جائے. تو سیاست ایک طرف رکھ کے کھیل ایک ایسی چیز ہے, اس کا الٹرنیٹو دیکھیں تو کھیل آپ کو کم از کم اتنا ضرور کرتی ہے, انگیج رکھتی ہے کہ جس میں کوئی جعلی چیز نہیں ہوتی, فیک نہیں ہوتا. کہ اگر ٹیم ہار جاتی ہے تو آپ اداس ہو جاتے ہو, جینونلی اداس ہو جاتے ہو. ٹیم جیت جاتی ہے آپ خوش ہو جاتے ہو, جینونلی خوش ہو جاتے ہو. سیاست کی وجہ سے آپ کی خوشی اور غم دونوں ہی فیک ہو گئے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے کہ شاید کوئی ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی ایکٹنگ ہے, کوئی کردار دیا گیا ہے کہ آپ نے افسردہ ہونا ہے. اب جتنا مرضی افسردہ ہو گیا میں دکھائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا فیک ہے. بالکل ٹھیک. خوش ہو کے دکھائے گا. ستار صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے اوورز محدود کرنے کی بات کی اور آپ نے بولا کہ یہ بات شاید مذاق میں کی گئی تھی, لیکن اس کے بعد اوورز محدود ہوئے. کچھ جگہوں پہ, کچھ علاقوں میں T10 لیگز بھی کھیلی جا رہی ہیں, T10 بھی کھیلے جا رہے ہیں. گو کہ ابھی اس کو وہ تو یار وہ تو ایسی جیسے آپ نے بات کی ہے نا تو وہ ایسے لگتا ہے, میں مذاق میں بات کر رہا ہوں, اس کو سنجیدہ نہ سمجھیں. آنے والے دنوں میں T20 T10 کی صورت نہیں وہ دیکھیں نا, پھر تو آپ کھیل کا بیڑا غرق کر دو گے نا, پھر کھیل ہی ختم ہو جائے گا نا, پھر کھیل کا مزہ کیا رہے گا. آپ کرکٹ کو جہاں لے آئے ہیں, بہرحال یہ کرکٹرز کی ایک بہت بڑی ہے, ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ میں نے سنیل گواسکر کا پہلے نام لیا, وہ ون ڈے کھیلے تو پورا کا پورا ون ڈے کھیلا, 50 کے 50 اوور کھیلے, لیکن سکور کیا تھا, گنتی کے چند وہی سکور تھے جو سنیل گواسکر ٹریڈیشنلی ٹیسٹ میچوں میں کیا کرتے تھے. اب وہ گریجولی اپنے آپ کو اس میں آپ نے اڈیپٹیبلٹی کا آپ میں ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے. تو کھلاڑیوں نے جس طرح اپنے آپ کو ڈھالا اس میں, وہ کمال کی چیز تھی. اس میں ایک چیز ہے کہ اگر وہ کھلاڑی ہے, دیکھیں ٹیسٹ سے باہر ہوتے ہوتے ٹائم لگتا تھا. اب تو یہ ہے کہ آپ کا جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں, اگلے 4 میچ میں اگر پرفارمنس نہیں دے گا تو آپ ہی بات کر رہے ہوں گے کہ انہوں ٹیم میں رکھا کیوں, یہ کہہ رہے ہوں گے. اب میں جاتا ہوں, جس طرح سے میں نے پی ایس ایل کا بتایا, اب میں جاتا ہوں یہ جو ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں ہو رہا ہے, پہلی مرتبہ ہو رہا ہے خواتین کا لیگ ہو رہی ہے, وومن پریمیئر لیگ, یعنی کہ عورتوں کا IPL ہو رہا ہے. تو وہاں پہ بھی میں نے جس طرح پی ایس ایل کا نکالا تھا اسی طرح میں نے ان کا بھی نکالا کہ وہاں پر کیا ہوا. اب یہ ایک بات کا فرق ذرا اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے, کہ یہ دیکھنا کہ پی ایس ایل چونکہ کافی سالوں سے جاری ہے, 2016 سے چل رہا ہے, تو میں نے پی ایس ایل کے جو ڈیٹا ریکارڈ تھا وہ 2016 سے لے کے آج کے دن تک کا میں نے اس کی سکروٹنی کی تھی. اب یہ وومن پریمیئر لیگ ہے, اس کو چند دن ہوئے ہیں اور 3 میچ کھیلے ہیں خواتین کھلاڑیوں نے. اب 3 میچ کو ذہن میں رکھنا, اور کہاں 7 سال سے وہ کھیلتے آئے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا. تو اس میں یہ ہوا کہ ایک کھلاڑی ہیں صوفیہ ڈنکلی. صوفیہ ڈنکلی نے 78 رنز بنائے. اب آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا, 78 ٹوٹل بنائے. 78 رنز میں 70 رنز جو تھے وہ صوفی نے چھکے اور چوکوں کی مدد سے بنائے, اور صرف 8 رنز سنگل اور ڈبلز کے ذریعے بنائے.
اور ان کی جو شرح نکلی وہ سب سے زیادہ نکلتی ہے 90%، 90% سکور انہوں نے صوفی نے، ڈنکلے نے چوکے اور چھکوں کی مدد سے کیے۔ اس کے بعد آتی ہیں ہرمن پریت کور، یہ انڈین ہے، وہ اوورسیز تھیں، یہ انڈین ہے۔ تو انہوں نے بھی صرف 76 رنز سکور کیا۔ 76 رنز میں انہوں نے 64 رنز وہ چوکے اور چھکوں کی مدد سے بنائے، جبکہ 12 رنز انہوں نے سنگل اور ڈبلز کے ذریعے بنائے۔ اب اس کے بعد ایسا ہے کہ کھلاڑی ہیں، اب یہ کھلاڑیوں کا پرناؤنس کرنا، یہ ذہن میری مدد ذرا کر دینا، کیوں کھلاڑیوں کو پرناؤنس کرنا، جیسے کہ اگر کوئی کھلاڑی کرکٹ میچ کھیل رہا ہے نا، اور ہم اس کو کرکٹ میچ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہمیں بڑا عرصہ ہو گیا، تو ہم اس کا نام بڑے آرام سے لے لیں گے۔ مطلب للی ایک نام تھا، اب جب تک آپ للی کو پرناؤنس نہ کرتے تھے تو آپ کو نہیں پتا تھا اس کو للی کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے۔ وہ جب ہر جگہ 24 کے 24 گھنٹے آپ سن رہے ہیں للی، تو آپ نے بڑے آرام سے کہنا شروع کر دیا للی۔ اسی طرح لیکن یہ خواتین جو پلیئرز ہیں، یہ اب بہت کم ایسا ہوا، بہت کم عرصے میں ان کا نام ہم تک پہنچا، تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ پرناؤنس کیسے کرتے ہیں۔ پرناؤنس کرنا چاہیے جیسے پرناؤنس کیا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ کمزور پائے جاتا ہے، اس لیے کوئی نام میں غلطی ہو جائے نا۔ ستار صاحب آپ بہترین بول رہے ہیں۔ اچھا، یہ تھا نیٹ شیور برنٹ، انہوں نے 101 رنز اب تک کیے ہیں۔ 101 رنز میں 78 سکور جو انہوں نے چوکوں اور چھکوں کی مدد سے کیے ہیں۔ یہ ان کا 77% بنتا ہے۔ 77%، 77 کو کہتے ہوئے میری پتہ نہیں زبان کیوں لڑکھڑا جاتی ہے۔ 1977 کو جب میں کہتا تھا 1977، تو میں سوچتا تھا کہ میں نے کیسے کہنا تھا، اس کو میں نے 1977 کہہ دیتا تھا، انگریزی میں بول جاتا تھا۔ تو اب 77 کا جو لفظ ہے نا، وہ مجھے 77 کہتے ہوئے ذرا آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ان کا جو ریشو رہا ہے وہ 77% رہا ہے چوکے اور چھکوں کے ذریعے سکور کرنے کا۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ ایک اور کھلاڑی ہیں، اب یہ نہیں مجھے پتہ، یہ آپ نے میری کریکشن کرنی ہے۔ اس کا نام ہے طالحہ میگرا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میگرا کی کوئی رشتہ دار ہیں یا اس قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ آسٹریلیا کا ایک کھلاڑی ہوتا تھا، ہمارا فیوریٹ ترین جو بالر ہوتا تھا نا ایکوریسی کے ساتھ، وہ میگرا تھا۔ وہ ایکوریسی کے ساتھ وکٹیں لے رہا نہیں لے رہا اس کو چھوڑو پرے، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے کہ لائن و لینتھ کے اگر کوئی سیکھنا ہے، خالی بے پے سیکھنی ہے تو میگرا سے سیکھے۔ اب یہ پتہ نہیں اس کی کوئی دور کی کزن نہ ہو، یا ہو سکتا سمپل میگرا، وہ بھی میگرا تھا، یہ بھی میگرا ہے۔ تو انہوں نے سکور کیا 90۔ اب 90 سکوروں میں 68 سکور انہوں نے چوکے اور چھکوں کے ذریعے کیے، اور صرف 22 سکور انہوں نے سنگل اور ڈبلز کے ذریعے کیے، اور ان کا تناسب رہا 76% سکور میگرا نے چوکے اور چھکوں کے ذریعے کیے، صرف 22 رنز جو تھے نا انہوں نے وہ کیے۔ اب اسی طرح سے ایک ہیں سمتری مندانا۔ سمتری مندانا جو سب سے مہنگی ترین کھلاڑی نہیں ہے وومن پریمیئر لیگ میں، وہ سمرتی مندانا ہے۔ یہ 3,40,00,000 روپے ان کی آکشن پرائس تھی، بڈ پرائس، فائنل بڈ پرائس ان کی 3,40,00,000 روپے، سب سے مہنگی یہ قرار پائی، ٹاپ پہ یہ تھی۔ اب انہوں نے 76 رنز کیے ہیں سکور، جس میں سے 58 سکور جو ہے نا انہوں نے چوکے اور چھکوں کی مدد سے کیے، جو ان کی پرسنٹیج نکلتی ہے، تناسب نکلتا ہے 76% اپنے سکور کا چوکے اور چھکوں کی مدد سے کیا۔ اسی طرح سے آگے چلتے ہیں تو ایک کھلاڑی ہیں صوفیہ ڈیمائن۔ اب صوفیہ ڈیمائن نے 96 رنز سکور کیے ہیں، جس میں 70 رنز جو ہیں نا وہ انہوں نے چوکے چھکوں کی مدد سے کیے ہیں، جبکہ 26 رنز انہوں نے سنگل اور ڈبلز کے ذریعے کیے۔ ان کا تناسب جو ہے نا چوکے چھکوں کے ذریعے زیادہ سکور کرنے کا وہ 73% ہے۔ اس کے بعد آنا شفالی ورما۔ شفالی ورما ایک ایسی کھلاڑی ہے جو کہ T20 کا انڈر 19 کا ورلڈ کپ جیت لیا تھا، اور یہ کپتان تھی، چھوٹی سی بچی ہے۔ اس کی پرائس ویسے بڈ پرائس جو فائنل بڈ پرائس تھی آکشن میں وہ 2 کروڑ روپے تھی، اور 2 کروڑ مہنگی ترین کھلاڑیوں میں آتے ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے 101 رنز کیے، جن میں سے 78 رنز جو تھے نا وہ شفالی نے چوکے اور چھکوں کی مدد سے کیے، اور صرف 28 رنز انہوں نے سنگل اور ڈبلز کے ذریعے کیے۔ ان کا تناسب 77% ہے، 77% سکور انہوں نے چوکے چھکوں کی مدد سے کیے۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں تو ایک آگے ترتیب تو ان کی ذرا تھوڑی سی اس طرح ہوتی ہے کہ
میگ لیننگ ہے. میگ لیننگ جو ہے وہ ایک ایسی کھلاڑی ہے وومن پریمیئر لیگ میں جس نے 2 مرتبہ 50 رنز کیے ہیں. 52 ہیں صرف. واحد یہ اب تک یہی ہے. باقی اور کھلاڑیوں نے بھی بنائے ہیں 50، لیکن انہوں نے ایک بنائی، اس نے 2 بنائی ہیں. اور یہ ٹاپ سکورر ہے، اب تک کی ٹاپ سکورر وومن پریمیئر لیگ کی وہ لیننگ ہے. لیننگ نے 185 رنز سکور کیے ہیں اور 185 رنز میں 134 رنز انہوں نے باقاعدہ چوکے اور چھکوں کی ذریعے کیے ہیں اور 51 رنز تھے جو انہوں نے سنگل اور ڈبلز کے ذریعے کیے. ان کا تناسب جو ہے نا 72% رنز انہوں نے چوکے چھکوں کی مدد سے کیے. اب یہ اس طرح سے چلتے ہیں تو ایک ہے ہارلین ڈیول. ہارلین ڈیول نے 113 رنز بنائے اور جن میں سے 70 رنز انہوں نے چوکے اور چھکے کی مدد سے بنائے. اور صرف ٹھیک ہے ستار خان صاحب، ابھی یہ بریک رہا ہے، ناظرین بریک پر جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے ساتھ میں. ویلکم بیک ناظرین. آج ستار خان صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کرکٹ کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں. اس سے پہلے ستار صاحب نے جو چوکوں چھکوں اور سنگل ڈبلز کا کمپیریزن تھا وہ مردوں کے متعلق بتایا کہ مردوں کی جانب سے تقریباً جو اب تک کی گفتگو ہوئی اس میں نے بھی تھوڑا سا میتھس نکالا ہے کہ مردوں کی جانب سے 65 سے 75، جبکہ عورتوں کی جانب سے اب تک ستار صاحب کی اعداد و شمار کے مطابق 75 سے 90% کا تناسب رہا ہے کہ جن عورتوں نے چوکوں چھکوں سے اپنے رنز بنائے. ستار صاحب اس چیز کو کس طرح سے دیکھیں؟ عورتیں مردوں سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں آج کے زمانے میں؟ نہیں، طاقتور کی تو بات ایسی ہی ہے نا، کیونکہ ایک تو یہ چیز ہے کہ کرکٹ نے اتنا وہ ہو گیا کہ کئی لوگ جو ہے نا کرکٹ کی جو کمنٹری سنی ہوتی ہے نا جاگتے ہوئے، کئی لوگ رات کو سوتے ہوئے نا، یہ کئی لوگوں کی بات پہنچی ہے کہ رات کو سوتے ہوئے کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں. تو کرکٹ اس طرح سے چھا گئی ہے. میری نظر میں اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے. ہاں، سیاست کی بجائے اگر کھیل کی طرف ہماری توجہ زیادہ رہے نا تو ہم زیادہ خوش بھی رہ سکتے ہیں، ہمیں دکھ بھی ہو سکتا ہے، ہر 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے. اب یہ خواتین جب آئی ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو میں بتا رہا تھا آپ کو، اس میں اچانک میری نظر پڑی ایک ہے ہیلی میتھیوز. یہ ویسٹ انڈیز کی ہیں. یہ سب سے سستی، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو آکشن ہوئی ہے وومن پریمیئر لیگ کی، تو جو سستے ترین کھلاڑی فائنل جو بڈ ان کی پرائز تھی ان میں آتی ہے. لیکن ٹاپ سکورر میں نمبر 2 ہے یہ میتھیو ہے. اس نے جو 156 سکور کیا اس میں سے 118 رنز اس نے چوکے چھکوں کی مدد سے کیے. اب یہ جو ہے اس میں ایک خاتون ہے جس کا میں نے نام نہیں دیا، اس نے سکور کم کیا لیکن اس نے 5 چوکے مارے اور 5 چھکے مارے. ان کے 5 چوکے 5 چھکے اب اندازہ کر لیں کہ جتنی اس نے رن سکور کیا، 1-2 سکور ہوں گے جو اس نے سنگل کے ذریعے کیے، باقی سارے چھکے چوکوں کی مدد سے کیے. اب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا طاقت ان کے پاس زیادہ ہے یا جو بال پھینک رہی ہے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے یا اتنی ٹیکنیک نہیں ہے یا ان کی ٹیکنیک ان سے سپیریئر ہو گئی. یہ جو آپ نے تناسب نکلا میں نے غور نہیں کیا تھا کہ میکسیمم جو رنز سکور ہوئے ہیں پی ایس ایل میں 7 سال میں، وہ جو چوکے چھکوں کی مدد سے جتنا سکور بنا اس کی جو پرسنٹیج جا رہی ہے نا، شرح جا رہی ہے، وہ 65% ہے. جبکہ یہ جو وومن پریمیئر لیگ ہے اس میں اب تک بہت کم میچز ہوئے ہیں، پہلی دفعہ ہو رہا ہے ٹورنامنٹ یہ، لیکن اس کی جو شرح بنتی ہے وہ 75% بنتی ہے. مطلب زیادہ چھکے چوکے رنز کے حساب سے ہوتا ہے نا کہ میں نے 50 سکور کیا، 50 سکور میں 42 سکور میرا یا 46 سکور میرا چوکے اور چھکوں کی وجہ سے ہوا، تو پرسنٹیج میں سب کو مات کر جاؤں گا. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ 2000 سکور کیا ہے تو 145 چوکے مارے ہیں اور 70 چھکے مارے ہیں. بات یہ نہیں ہوتی، بات پرسنٹیج پہ آتی ہے. تو اس حساب سے یہ خواتین کی پرسنٹیج پی ایس ایل کے کھلاڑیوں کی، جس میں اوورسیز کھلاڑی بھی ہیں، پاکستانی کھلاڑی ہیں، سے زیادہ بن رہی ہے. اب اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ ٹیکنیک ایک ایسی چیز ہے، جیسے میں نے دھونی کا ذکر کیا کہ وہ جو ہیلی کاپٹر شاٹ تھی اس نے کہاں سے سیکھی تھی. اس نے خود کہا، یہ نہیں کہ مجھے کوئی، میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب آئی تو خواب میں مجھے پتہ چلا کہ دھونی نے یہ جو شاٹ تھی یہ اپنے کلب کے زمانے میں، جب دھونی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا پلیئر بن جائے گا، اس نے باقاعدہ اس کو خوش کر کے سیکھی تھی.
تو اس طرح سے ہوتی ہیں مختلف ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. جیسے آج کے دور میں کہتا ہوں کہ وراٹ کوہلی اب بھی میری نظر میں ایک ایسا کھلاڑی ہے کہ جو بہت سکور کرتا ہے, چھکے بھی مارتا ہے, چوکے بھی مارتا ہے, لیکن رولنگ شاٹ جو ٹیسٹ میچ کے بعد, ٹیسٹ کرکٹ کے خاتمے کے بعد رولنگ شاٹ, ہمیں جسے رولنگ شاٹ کہا جاتا ہے, وہ آج بھی وراٹ کوہلی مارتا ہے. اب کیا ٹیکنیک ہوگی کہ اس طرح کی شاٹ, ورنہ ہوتا کہ ہمارے زمانے میں تھا کہ اب جو ہی گیند ہوا میں گئی نا تو جو کمنٹری کرنے والا ہوتا تھا انگریزی میں تو اپش شاٹ کہتا تھا, ہوا میں گئی ہے نا گیند. حالانکہ جو فیلڈر ہے اس کا اور اس گیند کا فاصلہ بہت ہوتا تھا, اس کو ہم کیچ نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن یہ معیوب سمجھا جاتا تھا کہ اس نے اونچی شاٹ ماری, چھکا بھی نہیں ہوا, چوکا بھی نہیں ہوا, لیکن ہوا میں گیند رہی. اب ہوا میں زیادہ دیر تک گیند کا رہنا وہ اس زمانے میں معیوب سمجھا جاتا تھا کہ یار اس کو کرکٹ میں خیال صحیح طرح آتی نہیں ہے یا آج یہ فارم میں نہیں ہے. اب ہمارے یہاں پر ہے کہ چھکے ایسے لگ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح بھی چھکا مارا جائے گا. ستار صاحب, شاہد آفریدی کا ایک بڑا نام ہے پاکستان کی کرکٹ میں, لیکن ان کے سٹائل آف پلینگ کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی تھی کہ ہر شاٹ پہ, ہر بال پہ شاٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب تو یوں لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ ہی ہے کھلاڑی کا کہ, اور کھیل کی جو ایک طریقہ کار ہے وہ بھی یہی ہے کہ کم اوورز میں زیادہ سکور کرنا ہے. کافی ان کے میرے خیال میں ان کے طریقہ کار کو کافی فیمس کر گیا ہے یہ فارمیٹ. ابھی شاہد آفریدی کی آپ نے بات کی, پورے پی ایس ایل کے ٹورنامنٹ میں 7 سالوں میں شاہد آفریدی صرف 150 بنا سکے اب تک. 150, ایک نصف سینچری ایک بنائی ہے شاہد آفریدی نے. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانہ ہوتا ہے جب آپ کو پہچان بن جاتی ہے. جیسے انڈیا میں یہ بات چلی تھی, باقاعدہ ڈیبیٹیبل ایشو تھا. ستار صاحب, انفارچونیٹلی وقت آج بالکل ختم ہو گیا. تو ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی, تم ایسے کہہ رہے ہو جو آج ہی ختم ہوا, وقت تو ہمیشہ ختم ہونا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, کل اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نے کے